बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर अदलिया के ऊपर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, अदलिया भी लोअर जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म का अदम एतमाद कर दिया है। लोग इसको हमला भी करार दे रहे हैं। बहरहाल जो भी आप कहना चाहें इसको देख लें, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब इस तरह की बात करता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाईजान मेरे दाने गए जे मुक, मेरा टाइम हो गया जे पूरा, तो हुण जागते रहना, मेरे तना रहना। ये मैं आपको बताऊं उनका या आज की जो तकरीर है उसका मेरा ख्याल है कि अगर सम अप किया जाए तो इस मतलब कहावत के साथ जो है वो किया जा सकता है। ये सारा मामला क्या है इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान के जो दो वज़ीर हैं, शाहमूद कुरैशी साहब और वो परवेज़ खटक साहब, वो आज लाहौर तशरीफ़ लाए थे और उस आके उन्होंने चौधरीयों के साथ मुलाकात की और चौधरीयों की तरफ से उनको लाल झंडी दिखा दी गई। पॉइंट सीधी नंगी चिट्टी गल है वे कि उनकी तरफ से यही था कि बहू जी बड़ी देर की मेहरबान आते आते आपका अब आना कोई फ़ायदा नहीं है, हूँ तुसी जीगा जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, तो आप मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब सियासत के अंदर। तो इस तरह की बातें जो हैं वो की गई हैं। परवेज़ लाई ने तो साफ ही कह दिया ना कि जो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं इस सियासत के अंदर उनका कभी भला नहीं होता। और वैसे वो नवाज शरीफ को भी कहा कि वो जिस दवाई से ठीक होते हैं वो भी दवाई उन्हें मिली नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें अगर देखी जाएँ तो नवाज शरीफ का की जा रहे हैं। फ्रैंकली नवाज शरीफ तो अभी भी एग्जाइल में बैठे हुए हैं और अपोजिशन में बैठे हुए हैं, केस हैं वो चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, वो ठंडी हवा मच बैठा बहू जी। जा किसका रहा है? इमरान खान का। तो इमरान खान साहब के लिए लाल झंडी है सर। मैंने जो अंदर की खबर मालूम की है चौधरीयों की तरफ से कि उन्होंने कहा कि बहू जी जाओ, और वो उसका एक सबूत भी मैं आपको देता हूँ। सबूत ये है कि शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि जनाब, मीडिया ने कहा जी बात कर ले, उन्होंने मीडिया के साथ बात नहीं की। बड़ी मुश्किल से हमारे एक दो दोस्तों ने उनको रोका तो उन्होंने कहा कि जो सब शाह साहब आपके चेहरे लटके हुए, तो उन्होंने कहा मैं हंस रहा हूँ। साथ ही उन्होंने मसनूई तौर पर उनको हंस के दिखाया और गाड़ी में बैठ कर चले गए। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो फिर उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और अगर होपफुल हो तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया टॉक नहीं की। चौधरी परवेज़ लाई की गैर रस्मी जो गुफ्तगू थी वो तो यही लगता सी कि बहू जी आ रहे हैं तो जान ली आ रहे हैं, साढ़े को इन्होंने देने लिए कुछ नहीं है। रवायती तौर पर कह दिया गया कि जनाब आप जो टिकट जारी किए गए चौधरी बरादरान की तरफ से कि हम चौधरी शुजा साहब चूँकि इस्लामाबाद में है तो हम वहाँ पर आकर बात करेंगे तो फिर उत्थे तड़ना मुलाकात होएगी। तो कहने का मतलब है कि वो अखीरली मुलाकात होएगी, उसमें वो कह देंगे कि नहीं भाई तुम अपने घर खुश है, अपने घर खुश। ये मेरी इतलात हैं चौधरीयों की जो इनसाइड है उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। मरीम नवाज शरीफ साहब आज बहुत बड़ा जुलूस लेके निकली हैं और जब वो शुरू हुई थी माल्टाउन से उस वक्त तो लोग बहुत कम थे, मेरा ख्याल है 400-500 लोग होंगे, साथ उनके हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं। अब ये जो दो शख्सियात हैं मरीम साहबा और हमजा साहब, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यानी जो इस वक्त की मौजूदा कौमी क़यादत है उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पंजाब की सबसे बड़ी जमात है। सच्ची बात है कि जब माल्टाउन से निकल रहे थे तो उस वक्त की जो सूरत हाल थी उसको देख के तो ज़रा मायूसी सी होती थी कि यार कितने के बंदे ले आकर निकल पे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब निकले थे जजेस की बहाली के लिए तो उस वक्त उनके साथ तो 100 बंदे भी नहीं थे, एक 100 बंदा भी नहीं थी जब वो माल्टाउन से निकले थे। लेकिन जब जैसे ही वो पहुँचे अपना कलमा चौक तक तो बंदों की तादाद सैकड़ों में हो चुकी थी, और जब वो वहाँ से इच्छरे तक पहुँचे तो हज़ार लोग थे उनके साथ, और फिर GPO चौक थे, फिर अखीर सी ना मामला। तो इसी तरह हुआ मरीम साहबा के साथ भी। जब मरीम साहबा वहाँ से निकली और हमजा साहब निकले, दोनों बहन भाई एक ट्रक के ऊपर थे, तो लोग जो हैं बहुत कम थे। लेकिन जैसे ही उनका जो कारवां है वो आया अपना फिरोज़पुर रोड के ऊपर, तो फिर उसके बाद आप यकीन करें फुटेज चल रही है, आप देख भी लेंगे कि वो कारवां में सैकड़ों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल रिक्शे, वैगने, बहुत सारी बहुत बड़ी तादाद में वो साथ शामिल होते गए। और अभी जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त तक उनका जो है वो पहुँचा है कारवां क्या कहना चाहिए, ये जो है मजंग चुंगी तक। तो अन्नेवा बंदे ने, अन्नेवा
مطلب تحد نظر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ وہاں پر لوگ موجود ہیں، اور ابھی جب آگے جائے گا تو بلال یاسین ہوں گے، اس کے آگے جائے گا تو پھر ہور شادرے میں سمیع اللہ خان ہوں گے، تو بے تحاشا رش جو ہے جی ٹی روڈ پر وہ لیں گی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے اتنی سنجیدہ ہے کہ انہوں نے جو جی ٹی روڈ نو علاقے نہیں بھی لگ دے نا بہو جی، اتو بھی لوکی بلائے نے۔ مثال کے طور پہ فیصل آباد سے ملک نواز صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ اس ریلی میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور فیصل آباد سے وہ نکلے ہیں تو وہ یہ کہہ کے نکلے ہیں، راؤ کاشف سمندری سے نکلے ہیں بہت سینکڑوں گاڑیوں کا جلوس لے کے، اور وہ یہ کہہ کے نکلے ہیں لوگوں کو کہ پائن اتنے جانا ہے تو عمران خان دے جان دیگر واپس نہیں جانا، لہٰذا گھر روٹی پانی راشن دے کے جاؤ، اور آپ کا جو بھی بندوبست راستے کا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو وہ اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ زمان بھوم صاحب ہیں ہمارے دوست حافظ آباد سے، وہ بھی بہت بڑے قافلے کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ٹی روڈ تے پھر نواز شریف دا گڑھ ہے نا بہو جی، اگے پھر ٹر پڑنا گجرانوالا تے بہو جی، پھر اخیر وہ توفیق بٹ صاحب ہیں ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ تو گرز لے کے پھر رہے ہیں سر باقاعدہ طور پہ کہ یہ گرز جو ہے یہ پہلوانوں کی نشانی ہے، گجرانوالا پہلوانوں کا شہر ہے، نواز شریف کا شہر ہے۔ یہ والی ایک جو صورتحال ہے اس وقت بنی ہوئی ہے، اور اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مریم صاحبہ جب اسلام آباد پہنچیں گی کل یا پرسوں، کل رات تک میرے خیال وہ پہنچیں گی، تو پھر وہ ٹھاٹھے مارتا کا سمندر والا سین جڑا نا وہ باقاعدہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے جلسے میں لوگ نہیں آئیں گے، وہاں پر بھی ظاہر لوگ آئیں گے، حکومت ہے سر، کے پی کے سے لوگ آئیں گے، پنجاب سے لوگ آئیں گے، ادھر کشمیر میں حکومت ہے، 3 حکومتیں تو کیپٹل دے نال لگ دیاں پئی ہیں نا، تو ملازم اکٹھے کر لو سارے بہو جی، ادھے بھی کر لو، 20% بھی لے جاؤ، اتنے حاضریاں لوا لو، تو بندے بھر جاندے نے، وہ پریڈ گراؤنڈ بھر جائے گی۔ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا تعداد کی اعتبار سے عمران خان کا جلسہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑا ہوگا، لیکن گل جلسے جتنے نہیں نہ پائے نا، جیسے پرویز لائی نے کہا کہ یہ جلسے کرنے سے عدم اعتماد کی تحریک کو فرق نہیں پڑتا، اکھا بند کر لو بہو جی، بلی نے کوئی نہیں جانا، ٹھیک ہے، وہ بلی آ رہی ہے، بلی تہاڈے نشانے جے، اور بلی تہانوں چپڑ پئی ہے، تسی ہن جنیاں مرضی چیکا مار لو، 172 بندے اکٹھے کرو خان صاحب، زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں لوگ اکٹھے کریں۔ اب خان صاحب جو ہیں آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ تو ایک ہارے ہوئے کپتان کی باتیں تھی، اور وہ ایسے تھا جیسے کہ وہ اپنا سی وی جڑانا نویں پرنٹانا پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے دے سی وی نو تھلے کر رہے ہیں، اور نواز شریف کا جو خوف ہے ان سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ میں نے جو ان کی تقریر سے تاثر لیا ہے، کم از کم مجھے ایسا ہی لگا ہے، حملہ بھی انہوں نے کیا ہے، یا انہوں نے تنقید کی ہے، یا انہوں نے مسٹرسٹ کیا ہے۔ ایک بات تو انہوں نے بڑی کلیئر کہی ہے نا کہ الیکشن کمیشن ابھی بھی نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دیکھیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کیا، اگین ڈیزل جو ظاہر ہے کہ وہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے کی۔ شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب بوٹ پالش اور اس طرح کی باتیں کی۔ پھر انہوں نے زرداری صاحب کا ذکر کیا تو کہا جی وہی فیک اکاؤنٹ ہیں، وہ پرانی جو فلم ہے انہوں نے اس کو رپیٹ کیا۔ جب نواز شریف کا ذکر آیا تو بڑا لمحہ ذکر کیتا، کیونکہ خطرہ انہیں نواز شریف سے ہے۔ عمران خان صاحب بھی ظاہر لاہور میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جو ہے اپنا نواز شریف وہ غصے دا بڑا زہری ہے بہو جی، وہ اگر اس کی حکومت آ گئی یا وہ ہاتھ جتنے بھی پہ گیا زندگی میں، جتنے کتے بھی پہ گیا، تو وہ عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ میں یہی سمجھتا ہوں، اور عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے، لہٰذا عمران خان نے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ جسے بنایا ہے وہ بنایا ہے نواز شریف صاحب کو، اور ان کا سی وی ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا، یعنی انہوں نے برائیاں کیتیاں۔ یہ جو کججی عورتیں ہوتی ہیں نا، کججی سے مطلب میری مراد ہے جو خود کچھ نہیں کرتی، بیٹھ کے صرف باتیں کرتی ہیں اور دوسروں کے نقص نکالتی ہیں۔ میں اس لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو پنجابی کے کچھ الفاظ سمجھ نہیں آتے تو وہ پھر نیچے لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں پنجابی سمجھ نہیں آتی، تو ایک کججی رن پرونے جو کہ یہ ایک مثال ہے۔ تو اے بھائی صاحب جڑے نا یہ صرف یہی کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کرنا، گلاں کرنی ہیں صرف بہ کے۔ انہوں نے گلاں ہی کیتیاں 3.5 سال تے ہن بھی صرف گلاں ہی کر رہے ہیں، گلاں دے گالڑ، گلاں دی کمائی کھان دے چکر چ پئے نے بہو جی۔ ہن پتہ نہیں انہوں نے لوکی کی کہتے ہیں، اے میں اب آپ وہ جملہ آپ خود سمجھ لیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن کہہ نہیں رہا کیونکہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں اخلاقیات کے، تو میں اس لیے وہ بات نہیں کہہ رہا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ سیریس نوٹ پہ ہیں، اور وہ ایک ہارے ہوئے کپتان کی باتیں ہیں۔
وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم نواز شریف پر عدلیہ کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی سے سپریم کورٹ کے اندر ججوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہ عدلیہ کے اوپر مسٹرسٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر مسٹرسٹ ہے، اور ایک قسم کا یہ کہہ لیں کہ ان پر الزام ہے کہ وہ نواز شریف نے نعرہ لگے نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک جو بات ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب مجھے اس سے جو یاد آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میاں نواز شریف نے 1997 کی گورنمنٹ کے دوران جسٹس سجاد علی شاہ کے جو عدالت تھی اس کے اوپر نون لیگ کے لوگوں نے جا کے حملہ کیا تھا باقاعدہ، یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس پر میاں نواز شریف نے یا ان کی جو فالورز ہیں انہوں نے کبھی فخر نہیں کیا کہ ہم نے جا کے ایسا کیا تھا۔ اس کیس میں اختر رسول صاحب ہوئے، طارق عزیز جو کمپیئر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور اس طرح کے بہت سارے اس وقت ایم این اے ایم پی ایس تھے جن کو سزائیں ہوئی تھی سر باقاعدہ، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر سارے کاف لیگ نعرہ لگے سر، پرویز مشرف کے ساتھ مل گئے تھے، نواز شریف جب ختم ہوا تو پھر سر نس کے پرویز مشرف نعرہ لگے سر، تو یہ وہ الگ بات ہے۔ خیر، تو اب جو ریسنٹ ہسٹری میں واقعات ہوئے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس تو انہوں نے بھیجا تھا نا سر، یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع تو انہوں نے بنایا نا، یا ان کے خلاف ریفرنس ان کی وجہ سے گیا۔ آج بھی جو صدارتی ریفرنس گیا ہوا ہے، اور صدارتی ریفرنس کے اندر باقاعدہ طور پہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ایک مراسلہ لکھا چیف جسٹس کو، کچھ قانونی نکات انہوں نے اٹھائے، وہ ان سے آپ اختلاف کریں، میرے بھی نظر میں وہ کوئی اتنا صائب قسم کا قدم نہیں تھا جو جسٹس صاحب نے اٹھایا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ حملہ کر دیں کہ جناب اے رلے نے اور دوجے پاسے اے نواز شریف نہ رلے نے، اور وہ ملا رہا ہے، وہ کہہ رہے وہ ساتھ ملا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میاں یہ عمران خان صاحب اس طرح کی بات کیوں کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو ابھی سے نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف واپس آئے گا تو کیا کرے گا، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ واپس آئے گا تو وہ عدلیہ پر حملہ کرے گا، ابھی سے عدلیہ کو تقسیم کر رہا ہے، ابھی سے سپریم کورٹ کے اندر ججوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، یہ کبھی آزاد عدلیہ چلنے نہیں دیں گے کیونکہ اس نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر الزام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یا ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ، یا ایون لوئر جوڈیشری کے ججز صاحبان جو ہیں، وہ اس طرح سے یعنی رل جاندے نے مل مل جاندے، میں نہیں یہ سمجھتا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی تقریر پوری دنیا میں لائیو نشر ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے نا پائن اور لیجے، بات آپ سمجھیں یہ بات کہاں تک لے جا رہے ہیں۔ یعنی یار تھوڑا سا بندہ سوچ لیتا ہے، آپ نواز شریف کو چور کہتے ہیں، آپ زرداری کو چور کہتے ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے ہیں، آپ جو مرضی مطلب لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ بھی آپ کو اس کے جواب میں بہت کچھ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں باز آندے، وہ بھی کہتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار عدلیہ جیسے مقدس یا ایک اعلیٰ ترین ادارے کو تو ایک سائٹ پہ رکھے۔ فوج کے بارے میں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کا اگلا نشانہ پاکستان کی فوج پر ہوگا، نواز شریف کا اگلا حملہ پاکستان کی فوج پر ہوگا۔ ابھی تک جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں سب کے ساتھ اس کے اختلافات ہوئے ہیں، خود آرمی چیف بناتا ہے پھر اس سے اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ اصل میں جو کہہ رہا تھا نا سی وی پیش کی ہے، وہ سی وی انہوں نے پیش کیا، یاد دو آ رہے نے وڈے بھائی نو کے بھائی نے یاد کرو، اینے جننے بھی لائے آرمی چیف سارے لڑائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اینے آگے تاڑنا بھی لڑنا جے، یعنی ان کو بتا رہے کہ سر میں دیکھو نا میں تابع دار ہوں، میں تاڑنا لڑیا تھوڑی ہیں۔ اچھا مجھ سے اب یہ بات یاد آ گئی کل ہی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی آف دی ریکارڈ، حالانکہ آف دی ریکارڈ صحافیوں نے گفتگو ہوندی کوئی نہیں، بٹ اینی وے چلے انہوں نے آف دی ریکارڈ جو کہا تھا وہ سارے نے آگے باہر آن دی ریکارڈ کرتا پڑھ کے، انہوں نے کہا کہ جناب جنرل فیض کے مسئلے پہ میرا معاملہ شروع ہوا تھا، تو لیکن میں تو جاننا تھا جنرل فیض جو ہیں وہ چونکہ ابھی چینج آیا افغانستان میں، خطے کی صورتحال ہے تو وہ ذرا رہ لیں تو اس کے بعد آ جائے گا، تو لیکن وہ دوسرے پاسے سے مائنڈ ہی کر گئے، ان کی ٹوٹل بات کا لبے لباب یہ تھا۔ تو پہلے جنرل فیض کے معاملے کے اوپر اڑی کس نے کی سر؟ آپ نے کی نا، آرمی چیف کی طرف سے تو نہیں ہوئی، فوج کی طرف سے تو نہیں ہوئی، تو پھر فوج کے اوپر جو حملے کی یا فوج کو اپنے مطلب تابع کرنے کی جو گفتگو ہے وہ سر کیا ہے؟ وہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ دوسروں کی برائیاں آپ بیان کر رہے ہیں تو اپنی اچھائی بھی تو کوئی دفنی چاہیے سی نا، کہ سر میں تے دیکھو نا فلانا کام کیتا،
کشمیر ہی فتح کیتا ہوندا بابو جی دس دیں کہ میں آپ کشمیر فتح کر لیا سی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، میں کشمیر کا سفیر بنوں گا کہا تھا، آج بلاول صاحب کہہ رہے تھے وکیل بن گئے مودی کے باقاعدہ طور پہ، وہ جو یہاں پر انڈین جاسوس قید ہے ہمارے یہاں پر اس کو وکیل کر کے دے دیا سر انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اوپر باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن اگر جب آپ اپنے گریبان جھانکو، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیڑو تو بڑا گند نکلتا بہو جی۔ یہ معاملہ پاکستان کے ہر حکمران کے ساتھ رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اب بلاول صاحب نے کے اوپر یہ بڑی تنقید کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی بلاول صاحب کو اردو نہیں آتی۔ آج بلاول صاحب نے بڑے لتے لی ہیں سر، آج انہوں نے مطلب ہے کہ خاتون اول کا بھی باقاعدہ ذکر کر دیا ہے کہ ان کی جو بدعنوانی یعنی کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ پھر ہم لے کر آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کل مریم صاحبہ نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھی۔ پھر یہ جو ہے اپنا آج انہوں نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ بلاول کو اردو نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ یار میں یہ 30-32 سال دا میں نہیں آتی، تو 70 سال ہو گئے بہو تینوں یہ بھی نہیں آتی، تو مجھے اردو سکھانے کو چھوڑیں، آپ اپنے 3 بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ، تو ان کو اردو سکھا لیں۔ اب یہ 3 بچوں والی بات جو ہے نا یہ بڑی مطلب سگنیفیکینٹ ہے، کیونکہ آفیشیلی یا پاکستان کے ریکارڈ میں عمران خان کے 2 ہی بیٹے ہیں، وہ جو تیسری بیٹی ہے اس کو وہ اون نہیں کرتے پاکستان میں، امریکہ جو اون کیتا ہے ایتھے نہیں کر دے اون، تو یہ معاملہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی فنگر پوائنٹنگ کریں گے، لوگوں کے خلاف آپ چلیں گے تو وہ لوگ آپ کو جواب دیں گے، لیکن جب آپ اداروں کے خلاف جائیں گے، جب آپ عدلیہ کے اوپر اس قسم کی بیان بازی کریں گے، جب آپ فوج کے حوالے سے اس طرح کی بیان بازی کریں گے، پبلک میں آ کے کریں گے، تو سر پھر اس کا مطلب میں تو یہی سمجھاؤں کہ بھائی صاحب جڑا نا میچ شروع ہون تو پہلے ہی پیچھے چھڑ کے نس گیا ہے، انہیں کہا جاؤ پھر میں نہیں کھیڑ رہا اور نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دواں گے، یہ والا ان کا ایک موڈ لگ رہا ہے۔ جیسے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ پیچھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، تو یہ صورتحال جو ہے وہ ملک کے لیے باہر اچھی نہیں ہے۔ میرا عمران خان کی گورننس کے حوالے سے ان کی طرز حکمرانی پر شدید اعتراض رہا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو اس طرح کی باتیں کر کے ماحول کو خراب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے عمران خان کا تو نقصان جو ہونا ہے ہونا ہے، مطلب ہے کہ اس کا کیا ہے فرینکلی، انہوں نے بڑی بھی انہوں کو بہتا بھی زور پائے گا تو بیک چکے گا، پاکستان تو باہر چلا جائے گا، اگر بہت نواز شریف کی حکومت آ گئی تھی ڈیلے جیل سیلج پہ رہے گا، لیکن اس سے جو ایک سیاسی ماحول اوورال خراب ہوتا ہے، اس سے جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی رکتی ہے، لوگوں کا اعتماد بھی خراب ہوتا ہے، اور ان نال پائن ساڑھے نال دے شودر بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ اب ایک طریقے عدم اعتماد آئی ہے سر، انہوں باقاعدہ طور تے مطلب وہ سامنا کرو تو اللہ اللہ خیری صلاح، جیت جاؤ تو مطلب موجہ مارو، ہار جاؤ تو اپوزیشن پہ آ کے جڑی تقریرات تسی حکومت کر دے رہے ہو وہی کرنی ہے نا، ابھی بھی آپ حکومت میں رہ کے تنقید ہی کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، تو اپوزیشن پہ آ کے بڑا زور دے حلق دے نال کر لینا، ٹھیک ہے، گلا پاڑ کے کر لینا، لیکن اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے اداروں کے اوپر سوال اٹھیں۔ آج پاکستان کی عدلیہ کے اوپر خاص طور پہ جو ایک باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے، تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان جو ہے نا وہ اٹھا دیا عمران خان نے، جو پاکستان کے مفاد میں بہرحال نہیں ہے۔ میرا تو یہی خیال ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو، جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔